देवर को ससुराल वाले जब भी शादी का कहते तो कहता भाभी जैसी लड़की से शादी करूँगा। शर्म के मारे मैं चुप कर जाती। एक रोज़ कहने लगा भाभी आप जैसी लड़की मिल गई है, बस आप जल्दी से तैयार हो जाइए। मैं भी बन सवर कर तैयार हो गई, मगर उस रात इसने मेरे होश उड़ा दिए। जब मेरा नाम शकीला है और मेरी शादी को 1 साल हो चुका है। मुझे मेरे शौहर ने एक शादी में देखा था और वो मुझे देखते ही इतना दीवाना हो गया कि इसने फ़ौरन ही मेरा हाथ मांग लिया। मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी, इसलिए वो मेरे लिए बहुत अच्छा पार्टनर तलाश करना चाहते थे। मेरा शौहर आदिल पढ़ा लिखा था और उसकी जॉब भी बहुत अच्छी थी, इसलिए वो मेरे वालिदैन को मुतासिर करने लगा, क्योंकि इकलौती बेटी होने की वजह से वो मेरी शादी करने से डर रहे थे। मगर आदिल ने भी हमारा घर देख लिया। जब तक मेरे वालिदैन ने इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं कही, वो अपने फैसले पर डटा रहा। मेरे शौहर आदिल को मुझसे मोहब्बत शादी से पहले हुई, मगर मुझे शादी के बाद इससे मोहब्बत होने लगी, क्योंकि वो बहुत अच्छा इंसान था, बल्कि इसकी सारी फैमिली भी बहुत अच्छी थी। मेरे ससुराल वाले भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, बल्कि मेरा एक ही देवर था जो मेरी खूबसूरती का इतना दीवाना था कि वो अक्सर मजाक मजाक में मुझसे कहता था कि मैं भाभी जैसी लड़की से ही शादी करूँगा। जब मेरी नई नई शादी हुई थी तब मैं ये बात सुनकर शर्मा जाती और मुझे लगा था कि मेरा देवर ऐसे मुझसे मजाक करता था, मगर वो तो बिल्कुल अपने भाई पर गया था। ससुराल वाले जब भी उसे कहते थे कि जल्द तुम्हारी तालीम मुकम्मल हो जाएगी और तुम डॉक्टर बन जाओगे तो हम तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी लड़की तलाश करेंगे, लेकिन मेरा देवर हर ये बात सुनकर संजीदा होता जाता और कहता था कि अगर तुम लोग भाभी जैसी लड़की तलाश कर लोगे तो मैं भी फ़ौरन शादी कर लूँगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास होने लगा कि मेरा देवर तो इस मामले में बहुत संजीदा होता जा रहा था, इसलिए मेरा देवर जब भी ये बात कहता कि मुझे भाभी जैसी लड़की से शादी करनी है तो ये सुनकर मैं हंस देती थी और उसे कहती थी कि मेरी तो कोई बहन भी नहीं है जिससे शादी करा के तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर दूँ। ये सुनकर वो अक्सर मजाक मजाक में कहता था कि अपने वालिदैन से पूछ ले, क्योंकि हो सकता है कि आपकी कोई बहन हो मगर इन्होंने छुपा रखी हो। ये सुनकर मैं अपने देवर के पागलपन पर बहुत हंसती थी और मैं अक्सर अपने शौहर से पूछती थी कि क्या मैं बहुत खूबसूरत हूँ, तो हंस देता था और कहता था कि तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। अगर तुम्हारी बहन होती तो मैं अपने भाई उस्मान के लिए आता। ये सुनकर तो मैं उदास हो जाती थी, क्योंकि बचपन से मुझे एक बहन या भाई की कमी महसूस होती थी और अगर वाकई मेरी एक बहन होती तो मैं उसे अपने ससुराल में ही ले आती ताकि वो मेरी आंखों के सामने रहे। मगर यही हकीकत थी कि मेरी कोई बहन भी नहीं थी और ये बात मैं अपने देवर को भी कई बार बता चुकी थी, मगर मेरा देवर इस जिद पर अड़ा रहा कि भाभी जैसी लड़की से शादी करूँगा। इस दौरान मेरे देवर की तालीम मुकम्मल हो गई तो मेरी सास अपने बेटे के लिए लड़कियां तलाश करने लगी। किसी भी शादी में जो भी लड़की मेरी सास को अच्छी लगती थी वो घर आकर मेरे देवर को बताती थी, मगर वो खामोश ही रहता था। मेरा देवर इन दिनों जॉब तलाश कर रहा था। मेरी सास चाहती थी कि इसके जॉब लगते ही इसकी शादी कर दे। मेरी सास को लगता था कि अब वो काफ़ी समझदार हो चुका है, इसलिए जिद नहीं करेगा और किसी भी लड़की से शादी कर लेगा। मगर जब जॉब मिलते ही मेरी सास ने मेरे देवर से शादी के बारे में पूछा तो कहने लगा, अम्मी मैंने आपको बताया था कि मैं भाभी जैसी लड़की से शादी करूँगा, मगर आप लोगों ने मेरे लिए ऐसी कोई लड़की तलाश नहीं की, इसलिए अब आप लोग बेफिक्र हो जाए, क्योंकि अब मैं अपने लिए ऐसी लड़की खुद तलाश करूँगा और जल्द शादी भी कर लूँगा। ये सुनकर मेरी सास सच में बहुत परेशान हो गई, क्योंकि अभी तक मेरा देवर अपनी इस ख्वाहिश को दिल में लिए बैठा था। मेरी सास ने ये बात हमें बताई तो हम भी परेशान हो गए, क्योंकि वो मेरी जैसी लड़की कहाँ से तलाश करेगा और अगर उसे
میری جیسی لڑکی نہیں ملی تو کیا ساری زندگی عمر کنوارا رہے گا؟ یہ بات سوچ کر میں گھبرا گئی، کیونکہ ان سب میں مجھے اپنا قصور لگ رہا تھا۔ خیر انہی دنوں میرے دیور کو سوات بلا لیا گیا، کیونکہ وہاں ایک بیماری پھیلی ہوئی تھی۔ ہم نے بھی اسے جانے دیا تاکہ اس کا دماغ فریش ہو جائے، اور وہ 1 مہینے تک رہا۔ مگر پھر ایک دن میرا دیور سوات سے گھر واپس آیا تو ہم سب سے کہا کہ میں نے بھابھی جیسی لڑکی تلاش کر لی ہے، آپ لوگ میرے ساتھ چل کر رشتہ پکا کر دیں۔ یہ سن کر ہم سب ہکا بکا رہ گئے، یہ کیسے ممکن تھا؟ کوئی لڑکی ہو بہو میرے جیسے کیسے ہو سکتی ہے؟ اس وقت میرے شوہر نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اسے سوات میں کوئی پیاری سی لڑکی پسند آ گئی ہو اور اب وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہو، اس لیے آپ لوگ دیر نہ کریں اور اس کے گھر جا کر رشتہ پکا کر لیں۔ یہ سن کر ہم سب خوش ہو گئے، کیونکہ ہم تو اس کی خوشی چاہتے تھے، مگر مجھے اندر اندر ہی تجسس ہونے لگا کہ آخر وہ لڑکی کون ہوگی جو بالکل میرے جیسے ہوگی۔ اگلے دن ہی میرا دیور مجھے اور میری ساس کو ساتھ لے کر لڑکی کے گھر چل پڑا اور ہم بھی خوشی خوشی اس کے ساتھ چل پڑے۔ مگر جب میرے دیور نے اسی راستے کی طرف گاڑی موڑی جہاں میرا میکا تھا، میں تو چونک گئی۔ کیا میرے دیور کو میرے ہی محلے میں مجھ جیسی کوئی لڑکی مل گئی ہے؟ یہ بات میں نے اس سے نہیں پوچھی، کیونکہ وہ گاڑی اتنی تیزی سے چلا رہا تھا جیسے جلد از جلد لڑکی کے گھر پہنچنا چاہتا ہو۔ میں اس کی بےتابی دیکھ کر ہنس دی۔ یہ محبت بھی انسان کو دیوانہ بنا دیتی ہے۔ میں گاڑی میں آرام سے بیٹھ گئی۔ میرا محلہ قریب ہی تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہاں پہنچ کر مجھے میرے سارے سوالوں کے جواب مل جائیں گے کہ میرے دیور نے وہاں کسی کی بیٹی کو اپنے لیے پسند کر لیا تھا۔ لیکن میں اس وقت سکتے میں آ گئی جب میرے دیور نے میری طرف دیکھا اور مسکرا کر کہا، آپ گاڑی سے اتریں کیونکہ لڑکی کا گھر آ گیا ہے۔ اور میں جو ہی سامنے والے گیٹ کو دیکھا، میرے تو ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ تو میرا ہی گھر تھا جہاں میرے بوڑھے ماں باپ کے سوا کوئی نہیں رہتا تھا۔ یہ دیکھ کر میری ساس بھی میری طرح حیران رہ گئی اور اپنے بیٹے کے بازو سے پکڑ کر کہا، ہوش کرو بیٹا، یہ تو تمہارے بھائی کا سسرال ہے اور یہاں اس کے ساس سسر کے علاوہ کوئی نہیں رہتا۔ حیرت کے مارے مجھ سے تو کچھ بولا نہیں گیا، مگر میری ساس نے ہمت کر کے یہ بات پوچھ ہی لی، تمہیں کوئی غلط فہمی تو نہیں ہوئی ہے؟ ماں کے پوچھنے پر میرا دیور ہنس دیا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرا دیور پاگل ہو چکا تھا، کیونکہ ہمیں ایسے گھر لے آیا تھا جہاں کوئی لڑکی نہیں رہتی تھی۔ امی میں بالکل ٹھیک ہوں اور آپ کو بالکل صحیح جگہ پر لے آیا ہوں۔ اب جلدی سے اندر چلیں، کیونکہ آپ کی ہونے والی بہو آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ یہ سن کر ہم دونوں ساس بہو دھڑکتے دل کے ساتھ گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ سامنے ہی ڈرائنگ روم میں امی صوفے پر بیٹھی چائے پی رہی تھیں۔ امی نے مجھے دیکھا تو حیرانی سے کہا، ارے بیٹا، آج تم اچانک سے کیسے آ گئی؟ امی کی بات سن کر میں نے اپنی ساس کی طرف دیکھا، جو کہ یہ سن کر گھبرا گئی۔ ہمارے دل دھک دھک کرنے لگے، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ میرا دیور آج ہم دونوں کو شرمندہ کرا کے رہے گا۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دیتی، ابو اندر کمرے سے نکل آئے اور امی سے کہا، ارے بھائی، عثمان نے مجھے کال کر کے بتا دیا تھا کہ ہم لوگ آ رہے ہیں، لیکن میں تمہیں بتانا بھول گیا۔ یہ کہہ کر ابو نے ہمیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور ہم سکون کی سانس لیتے ہوئے بیٹھ گئے، ورنہ تو آج مجھے لگ رہا تھا کہ میرا دیور مجھے اپنے ہی والدین سے پٹوا کر رہے گا۔ ابو ہم سے باتیں کرنے لگے، جبکہ میرے دیور کی نظریں اس کمرے کی طرف لگی ہوئی تھیں جو شادی سے پہلے میرا ہوا کرتا تھا، بلکہ اب بھی جب کبھی میں میکے آتی تھی، میں اسی کمرے میں سوتی تھی۔ پتہ نہیں اب اس کمرے میں ایسا کیا خاص چھپا ہوا تھا کہ جب سے میرا دیور آیا تھا، اسی کمرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں امی سے باتیں کر رہی تھی، مگر میری نظریں دیور پر لگی ہوئی تھیں۔ اسی وقت میری امی اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ یہ سن کر میرا دیور کہنے لگا،
آنٹی آپ زحمت نہ کریں بلکہ اسے چائے بنانے کو کہہ دیں۔ یہ سن کر امی مسکرانے لگی جبکہ میں حیران پریشان ان دونوں کو دیکھنے لگی جو ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ امی یہ کس کی بات کر رہا ہے؟ میں نے امی سے پوچھا تو مسکرانے لگیں اور کسی کو آواز دی جبکہ میں اس وقت ششدر رہ گئی جب اندر سے میری جیسی ہی ایک لڑکی کمرے سے باہر نکلی اور میرے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ میں اسے حیران پریشان دیکھ رہی تھی کیونکہ وہ بالکل میرے جیسی ہی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ میری جڑواں بہن ہو۔ امی یہ کون ہے؟ میں نے امی سے پوچھا تو وہ لڑکی آگے بڑھی اور میرے گلے لگ گئی۔ میں تمہاری بہن ہی ہوں۔ یہ سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ میں نے اپنے والدین کی طرف دیکھا۔ یہ سب تمہارے دیور کی وجہ سے ممکن ہوا ہے ورنہ ہم تو بالکل مایوس ہو چکے تھے۔ اپنے ابو کی یہ بات سن کر میں سکتے میں آ گئی۔ عثمان تم ہی بتاؤ کہ آخر یہ کیا چکر ہے؟ میری بات سن کر میرا دیور کہنے لگا میری کہانی بعد میں شروع ہوگی، پہلے آپ اپنے والدین کی کہانی سن لیں جنہوں نے آپ سے یہ بات چھپا لی تھی کہ آپ کی کوئی بہن بھی تھی۔ یہ سن کر میں نے اپنے والدین کی طرف دیکھا۔ آپ لوگوں نے یہ بات مجھ سے کیوں چھپا لی تھی؟ یہ سن کر میری امی رونے لگی جبکہ ابو کہنے لگے بیٹا دراصل تم اس وقت بہت چھوٹی تھی اور میں کام کے سلسلے میں سوات گیا ہوا تھا۔ تم سب بھی میرے ساتھ تھے اور میں صبح سویرے کام پر چلا جاتا تھا جبکہ تمہاری ماں تم دونوں کو ساتھ لے کر گھومنے نکل جاتی تھی کیونکہ تمہاری ماں گھومنے پھرنے کی بہت شوقین تھی۔ تم دونوں چونکہ جڑواں تھی اور شکل بھی ایک جیسی تھی اس لیے تمہاری امی تم دونوں کو نہیں سنبھال سکتی تھی۔ اس لیے تمہاری جڑواں بہن عائشہ اس سے کھو گئی۔ اس نے خود ہی اسے سارا دن تلاش کیا اور جب عائشہ نہیں ملی تو تمہاری امی نے مجھے کال کی اور ساری بات بتا دی مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی کیونکہ عائشہ کہیں سے کہیں پہنچ چکی تھی۔ یہ کہہ کر ابو خاموش ہو گئے۔ میری امی کہنے لگی دراصل میں اس وقت بہت گھبرا گئی تھی لیکن اگر میں فوراً تمہارے ابو کو کال کر دیتی تو عائشہ آج ہمیں اتنے برس بعد نہ ملتی۔ یہ کہہ کر امی رونے لگی اور میری ساس انہیں چپ کرانے لگی۔ یہ سب ہماری قسمت میں لکھا ہوا تھا۔ میری بہن عائشہ نے یہ بات کہی تو میرا دیور مسکرانے لگا۔ ہاں تم بھی میری قسمت میں لکھی ہوئی تھی اور تم نے واپس آ کر میری بیوی بننا تھا۔ یہ سن کر عائشہ شرمانے لگی جبکہ میں نے اپنے دیور کی طرف دیکھا۔ یہ بتاؤ ہیرو کہ تم میری بہن کو کہاں سے ڈھونڈ لائے ہو؟ یہ سن کر میرا دیور کہنے لگا ابھی میری کہانی کا وقت نہیں آیا۔ اب آپ اپنی بہن سے عائشہ سے پوچھیں کہ اپنے والدین سے بچھڑنے کے بعد یہ کہاں چلی گئی تھی۔ یہ سن کر میری بہن عائشہ اپنی کہانی سنانے لگی دراصل اپنے والدین سے کھو جانے کے بعد میں جس عورت کو ملی تھی اس کی کوئی اولاد نہیں تھی اس لیے وہ مجھے لے کر سوات سے دور چلی گئی کیونکہ اسے میرے محلے کا پتہ چل چکا تھا کہ میں کسی امیر والدین کی اولاد تھی۔ اس لیے وہ پولیس سے چھپنے کے لیے اپنا گھر چھوڑ کر چلی گئی اور مجھ سے بھی یہ راز چھپا لیا۔ اس نے مجھے اپنی اولاد کی طرح پالا، مجھے اچھی تعلیم دی اور ڈاکٹر بھی بنایا مگر میری خوشیاں دیکھنے سے پہلے ہی اسے کینسر ہو گیا اور مرنے سے پہلے اس نے مجھے ساری بات بتا دی مگر میں اپنے والدین کو نہیں جانتی تھی۔ اس لیے اس عورت کے مرنے کے بعد میں واپس اس کے سوات والے گھر آ گئی تاکہ یہاں سے پتہ کروں کہ آخر میرے والدین کون تھے۔ عائشہ ابھی اپنی کہانی سنا رہی تھی کہ بیچ میں میرا دیور بول اٹھا بس بس اس کے بعد یہ کہانی میں نے سنانی ہے۔ عثمان کی یہ بات سن کر ہم سب ہنس دیے اور اس نے ہمیں بتایا کہ جب سوات میں بیماری پھیلی تو ہم سب ڈاکٹرز کی ڈیوٹی وہاں لگ گئی۔ میں بھی وہاں پہنچا تو عائشہ بھی ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے وہیں لوگوں کا علاج کر رہی تھی۔ چونکہ اس کی شکل میری بھابھی سے ملتی تھی اس لیے میں اسے دیکھ کر چونک گیا اور اس سے بات چیت شروع کر دی تاکہ یہ جان سکوں کہ یہ صرف اتفاق تھا یا واقعی عائشہ میری بھابھی کی کوئی جڑواں بہن تھی۔ چونکہ اس وقت عائشہ خود بھی اپنی فیملی کی تلاش میں تھی اس لیے جب میں نے اسے بتایا کہ تمہاری شکل میری
بابی سے ملتی ہے تو یہ چونک گئی اور اس کے بعد ساری کہانی آہستہ آہستہ کھلتی چلی گئی اور میں اسے یہاں اس کے والدین کے پاس لے آیا۔ میرے دیور کی یہ بات سن کر میں رونے لگی اور ایک بار پھر عائشہ کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ عثمان تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم نے ہماری کھوئی ہوئی بہن واپس ملا دی۔ یہ سن کر عثمان نے جلدی سے کہا، ارے نہیں بھائی، میں تو اپنی بیوی تلاش کرنے نکلا تھا۔ اب آپ لوگ دیر نہ کریں اور یہ رشتہ پکا کر دیں اس سے پہلے کہ یہ پھر سے کھو جائے۔ یہ سن کر ہم سب ہنس دیے۔ ہم دونوں بہنوں نے شاید ایسے ہی ملنا تھا۔ یہ تو شکر ہے کہ میرے دیور نے یہ ضد پکڑ لی تھی کہ مجھے بابی جیسی لڑکی سے شادی کرنی ہے، ورنہ عائشہ ہم سے بھی نہ مل پاتی۔